ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें। एक बार फिर एक न्यू एपिसोड के साथ आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और ये सिलसिला, ये प्रोग्राम ख़ास आपके सवालात के लिए, आपकी ख्वाब की ताबीर को बयान करने के लिए ही रखा जाता है। तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को भी नोट फरमा लीजिए, आप उसके ज़रिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को, आपकी मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। बढ़ेंगे सवालात की जानिब, मगर उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल सिलसिला करते हैं। नबी रहमत शफी उम्मत साहिब जूद व सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम मुझ पर 10-10 मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत में उसकी शफाअत करूँगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। यानी कमाल की बात है, क्या प्यारी फजीलत है कि 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और शफाअत नसीब होगी। यानी उस वक्त शफाअत नसीब होगी कि जब कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी का नहीं होगा। यानी बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, उस वक्त शफाअत की बात है। यानी बेबसी का जब आलम होगा ना, जब कोई किसी का नहीं होगा, हर बंदा अपने आमाल की फिक्र कर रहा होगा, उस वक्त दुरूद पाक की फजीलत जो सुनी है, इस पर अमल करने पर उस वक्त शफाअत नसीब होगी। यानी कमाल की बात है। और बहुत सारी ऐसी फजीलतें हैं जो हम सुनते हैं, डेली बेसिस पे सुनते हैं, मगर सवाल ये है कि जनाब अमल कितना करते हैं। मैं और आप जितनी फजीलतें सुनते हैं उस पर अमल कितना करते हैं। अगर उस पर रोज़ाना अमल करें तो हमारी किस्मत के सितारे कितने चमक जाएंगे। क्योंकि यही दुरूद पाक है कि जो गमों से निजात दिलाता है। जनाब यही दुरूद पाक है कि जो इंसान को मुश्किल वक्त में, परेशानी में आसानी का सबब बनता है। यही दुरूद पाक है कि जो जब इंसान से कोई मसला हल ना हो रहा हो ना, जब कोई मामला हल ही ना हो रहा हो, तो उस वक्त दुरूद पाक की कसरत की जाए तो यही दुरूद पाक आसानी का सबब बनता है, मोहब्बत का सबब बनता है, मोहब्बत और इश्क में इजाफे का सबब बनता है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की बात की जाए तो जब भी यही दुरूद पाक मोहब्बत का सबब बनता है। और जब मदीने की हाज़िरी चाहिए हो, जब भी यही दुरूद पाक की कसरत इंसान को मदद देती है कि मदीने शरीफ की हाज़िरी मिल जाए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना असद मदनी साहब मौजूद होते हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। तो जनाब दुरूद पाक की फजीलत पर बात हो रही थी, और दुरूद पाक की फजीलत एक ऐसी अनमोल फजीलत है, और आप समझ सकते हैं कि दुरूद पाक की फजीलत तो हम दिन भर सुनते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, जैसे कि दुरूद पाक हम डेली हर फजीलत को रोज़ाना सुनते हैं, मगर कितना उस पर अमल करते हैं, ये सवाल है। तो अमल को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी। असद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह करम। हुजूर एक जुमला कहा जाता है कि ताकत एक नेमत है, और इसमें बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं। इंसान की जिस्मानी ताकतें भी आ जाती हैं। फिर अगर इसमें और किसी ताकत को देखा जाए तो कलम की ताकत, लिखने की ताकत, पढ़ने की ताकत, जहानत एक नेमत है, ये एक ताकत है। यानी इसमें बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं। ताकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। मैं चाहूँगा कि इसमें सिर्फ एक हम कलाम करेंगे कि कलम की ताकत, यानी जो लिखने की ताकत है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारे लोगों को अता नहीं होती। चंद ऐसे ख़ास होते हैं कि जिनको, जो लिखने में बहुत माहिर होते हैं और बहुत अच्छा लिख लेते हैं। क्या फरमाएंगे उनके बारे में? क्या उनको इस नेमत की कदर करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? और जिनको नहीं है तो वो इसके लिए दुआ करें, क्या मामलात होंगे? रहनुमाई फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। जो भी इल्म दुनिया के अंदर फैलता है, जो भी नॉलेज फैलता है, तो उसके मुख्तलिफ ज़रिए होते हैं। सीना बसीना भी इल्म फैलता है, बेशक। इसी तरह
علم کو جمع کر کے کتابی شکل میں یہ بھی پہنچایا جاتا ہے. ہم تک جو بھی علم پہنچا وہ انہی دو طریقوں سے پہنچا. بالکل ایسے ہی. مثال ہے احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی تو دو ہی طریقے ہیں کہ سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچی. ایسے ہی. زبانی کسی نے کسی کو بیان کیا، اس نے آگے بیان کیا، اس نے آگے بیان کیا، اور یوں یہ آج تک سلسلہ جاری رہا. دوسرا کتابی شکل میں ہم تک حدیثیں پہنچی کہ بالکل ایک ایسے ہی. وقت کے بعد ان کو لکھ لیا گیا. ایون کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہم تک انہی دو ذریعوں سے پہنچا. بالکل. ایک تو صحابہ کرام نے سنا، یاد کیا، پھر ان سے سن کر پچھلوں نے یاد کیا، پھر پچھلوں نے یاد کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ یاد کرنے کا جاری رہے گا. دوسرا یہی قرآن مجید کتابی شکل میں بھی ہم تک پہنچا. صحیح. تو سائنس کا علم ہو، دین کا علم ہو، کسی بھی طرح کا علم ہو، وہ قلم کے ذریعے پھیلتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طاقت ہے، جس کا قلم جتنا مضبوط ہوگا، جتنا شاندار ہوگا، اتنا وہ افیکٹو ہوگا. ایسے ہی. تو دو پہلو ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے لکھنے کا، تحریر کرنے کا ملکہ عطا کیا ہے، لکھنے کا، تحریر کرنے کی طاقت عطا کی ہے، تو اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز لکھنی چاہیے کہ جو اللہ کی رضا پر مشتمل ہو، بالکل. اور ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضا کے مخالف ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. بے شک. دوسرا، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ اس کے لیے دعا کرے، کوشش کرے، نہ کرے، کیا کرے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے، بالکل. کیسا رائٹر بننا چاہتا ہے. ایک تعداد ہے جو کفریہ کلمات بھی لکھ ڈالتے ہیں، بالکل. ایک تعداد ہے جو ناجائز باتیں بھی لکھ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر ناجائز بات کسی نے لکھی تو وہ جب تک اس کا امپیکٹ رہے گا تو اس امپیکٹ کے مطابق وہ جواب دہ ہوگا. بالکل. تو یہ طاقت تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی پازیٹیو لکھتا ہے تو اس طاقت کا وہ شاندار استعمال کرتا ہے، اور جب تک اس کا امپیکٹ رہے گا اس کے مطابق اس کو. رہی یہ بات کہ اس کی تمنا کرنا تو بہت اچھی بات ہے اگر اچھی نیت سے کوئی کرتا ہے، لیکن صرف خواہش کرنا کافی نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں دعا کروں یا اللہ مجھے رائٹر بنا دے، تو کل صبح جب میں اٹھوں گا تو میرا دماغ ایسا شاندار ہو جائے گا کہ میں ایک پوری کتاب لکھ دوں. صحیح. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہی. یہ نظام کائنات ہے نہیں. بالکل. تو ہوتا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے مشق کرنا پڑتی ہے، بالکل. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جس زبان میں آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں ایسا ہی. اس زبان کی بہت بڑی ووکیبلری آپ کو درکار ہے. پھر خالی ووکیبلری سے کام نہیں چلے گا. سینٹنسز کیسے بنیں گے، پیراگرافز کیسے بنیں گے، اپنے خیالات کو قلم میں ڈھالنا، الفاظ میں ڈھالنا، یہ ایک فن ہے بالکل. جو پریکٹس سے، سیکھنے سے، پڑھنے سے آتا ہے. تو خواہش ٹھیک ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، صحیح. لیکن خواہش پوری اسی کی ہوتی ہے جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے. صحیح. اب جتنے بھی دنیا میں مصنفین ہیں ان کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو جس موضوع پر انہوں نے لکھنا ہے تو سب سے پہلے ان کا اپنا مطالعہ اور اپنا علم اس موضوع پر ایک بہت اچھی سطح پر ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں کمزور لکھتے ہیں، پھر مضبوط لکھتے ہیں، پھر بہت مضبوط لکھتے ہیں. ایسا ہی. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. تو رائٹر بننا چاہیے. بلکہ میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی جو شہرت ہے وہ عارضی ہے. صحیح. یعنی کہ بہت جو تیز شہرت ہے ان میں سے ایک میڈیا کی شہرت ہے. یعنی جب تک آپ اسکرین پر ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ اسکرین سے ہٹ جائیں گے تو آپ کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا، لوگ اس کو جاننا شروع کر دیں گے. یعنی آج سے 20 25 30 سال پہلے جو میڈیا پر افراد تھے تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو موجودہ جنریشن جانتی ہے؟ بہت کم ہوں گے، سیدھا ہوں گے. لیکن اس وقت جو میڈیا پر ہوں گے ان کو تقریباً لوگ جانتے ہوں گے. لیکن کتاب لکھنے والا جو مصنف ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے. بالکل. صدیوں پہلے کتاب لکھی گئی اور ہم تک پہنچی، ہم اس کے رائٹر کو جانتے ہیں. حالانکہ 100 سال 200 سال 600 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی. بالکل. تو کہا جاتا ہے کہ تحریر زیادہ دیر پا ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت ہے، وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. کوئی بھی ویڈیو ہے، کوئی بھی مووی ہے تو وہ 1 دہائی 2 دہائی
بہت تیر مارا، کوئی بہت زیادہ مشہور کوئی ایسی چیز ہے افیکٹو ہے تو 3 دہائیوں تک چلے گی، اس کے بعد اس کو ریپلیس کر دیا جائے گا. لیکن ایک اچھی کتاب اور ایک اچھی رائٹنگ صدیوں پر مشتمل باقی رہ سکتی ہے. کئی ایسی کتابیں جو آج درس نظامی کے اندر ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کب لکھی گئیں، کوئی 200 سال پہلے لکھی گئی، کوئی 300 سال پہلے لکھی گئی، آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں. تو رائٹنگ کی، تحریر کی طاقت بالکل ہے اور زیادہ دیر پا ہے. البتہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورا ہونا ضروری ہے. ہر شخص اچھا رائٹر بنے ضروری نہیں. پھر اس کے اندر ایک اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ 2 کتابیں، 2 رائٹر ہیں، ایک کتاب اپنے فن کے اعتبار سے بہت شاندار ہے، یعنی اس کی جو تحریر ہے، اس کی جو اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے وہ بہت شاندار ہے، لیکن وہ مشہور ہی نہیں ہے، مطلب بہت مختصر لوگ اس کو جانتے ہیں. اسی موضوع پر ایک اور کتاب ہم دیکھتے ہیں جو فن کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے اتنی شاندار نہیں، لیکن وہ لاکھوں کے اندر مقبول ہے، بہت عام ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کتاب کو زیادہ مشہور ہونا چاہیے تھا، ایسا ہی. لیکن یہ کتاب زیادہ مشہور ہے. تو یہ پھر اللہ پاک کی رضا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے شہرت دے، تو وہ پھر ایک اللہ پاک کی بارگاہ سے جو قبولیت ہوتی ہے وہ پھر ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کو اگر لکھنے کا شوق ہے تو ضرور لکھیں، لیکن سب سے پہلی بات جو آپ لکھنا چاہتے ہیں شرعاً وہ درست ہے یا نہیں. صحیح. نمبر 2، اس سے معاشرے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، کوئی فائدہ ہو تو آپ لکھیں. بالکل. اور نمبر 3، اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جو تقاضے ہیں شرعی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، ہر اعتبار سے اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. اچھا، ایسے یعنی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں قلم کی طاقت کا جو بہترین استعمال لوگوں نے کیا ہے. ان میں سے ایک شخصیت سیدی اعلیٰ حضرت بھی آپ ملتے ہیں کہ آپ کی کئی تصنیف ہیں، یعنی آپ نے قلم کا وہ بہترین استعمال کیا ہے کہ آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کی صرف ایک، میں ہزاروں کتب کی بات نہیں کرتا، آپ کی جو صرف ایک کتب ہے فتاوی رضویہ شریف، اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ 33-34 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس سے کتنی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، لوگ کتنے فیوزی برکات اس سے لیتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. کمال ہے. یا تو بالکل اگر لکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اس کا حق ادا کر کر لکھا جائے، یعنی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو. آپ کا لکھنا اس میں بھی فائدہ ہو، آنے والی نسلوں میں بھی فائدہ ہو، کہ آپ کو آپ کے لکھنے سے نا نیکیاں ہی ملے، گناہوں کا سامان نہ بنے. کیونکہ کچھ لوگ ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جو گناہوں کا سبب ہی بنتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قلم کی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے تو اس کا ایسا استعمال کریں کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. اور کافی سالوں تک سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے سالوں پہلے ہی کتابیں لکھی تھی اور آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے، اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اچھا لکھیے. آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ہیں اور کالز کا انتظار رہتا ہے. آپ کی کالز ہمارے لیے معنی رکھتی ہیں. آپ کالز کرتے رہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ تمام ہی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے. جی کالز بھی ریڈی ہیں، جی کال دیجئے گا. ایک خواب کے حوالے سے معلومات کرنی تھی، برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. خواب یہ ہے، سونا چاندی خواب میں دیکھا گیا ہے کہ کسی نے سونا چاندی ہمارے سامنے رکھ دی ہے اور اس میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے ہمیں نا. اب ہم نے چاندی لے لی ہے اور وہ چاندی لینے کی خوشی بھی ہے ہمیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. سونا اور چاندی کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جناب کیا لینا چاہیں گے، خواہش آپ کی کیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے حالات واقعات پر بہت زیادہ اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے. جس خواب دیکھنے والے نے دیکھا تو اس کے اپنے حالات کیا تھے. ہو سکتا ہے انہیں سونا یا چاندی خریدنے کی خواہش ہو اور ان دنوں اس کی تلاش میں وہ مشغول ہوں اور یہی انہوں نے خواب دیکھا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جو یہ دن بھر سوچتے تھے وہی انہوں نے خواب کے اندر دیکھا. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. اچھا، کوئی اگر سنار ہے اور وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کا مشغلہ یہ ہے، تو ڈیلی کی روٹین یہ، اس کا تو بزنس ہی یہ ہے، تو اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. البتہ اگر ایسا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس طور پر یہ خواب دیکھنا پازیٹیو ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں طلب بھی تھی اور حاصل بھی کیا، تو اچھا ہے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی خواہش ہو، اللہ پاک اسے
پورا فرمائے۔ صحیح۔ البتہ ایک بات عرض کر دوں کہ پچھلے دنوں چاندی خریدنے کا بڑا رواج رہا، اور اس کے ریٹ جیسے ہی بڑھے تو لوگوں نے جو اس کو خریدنا شروع کر دیا، لیکن عموماً جو باقاعدہ تاجر نہیں ہوتے بالکل تو ایسی دیکھا دیکھی کے اندر نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ بعض لوگوں کو فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آرٹیفیشل گروتھ کسی بھی مارکیٹ کے اندر ہوتی ہے تو وہ چونکہ آرٹیفیشل گروتھ ہوتی ہے اور عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پیچھے سبب کیا ہے، صحیح۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال میں اتنے % بڑھ گیا تو اگلے سال میں بھی اتنے ہی % بڑھے گا، جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جب وہ چیز اپنے آرٹیفیشل ہائی پر ہے، وہاں ایک عام آدمی نے خرید لیا اور جیسے ہی وہ گروتھ نیچے آئی اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا۔ تو عموماً جو خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، اس فیلڈ کے اندر ماہر ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کر کے ہی کام کرنا چاہیے۔ ہمارے بھی آس پاس کچھ ایسے جاننے والے تھے تو انہوں نے اس میں ہاتھ ڈالا اور بیچارے آزمائش کا شکار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو خواہ وہ سونا چاندی کی آرٹیفیشل گروتھ ہو، پراپرٹی کی ہو، یا کسی بھی چیز کی ہو، تو ٹھیک ہے آپ خرید لیں، لیکن اس فیلڈ کے ماہر سے مشورہ ضرور کر لیں، ورنہ ایک لے مین جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہوگا۔ بالکل جی، کال دیجیے گا۔ مجھے اکثر خواب آتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو مجھے سانپ نظر آتے ہیں، اور دوسرا جو نیچے زبان کے نیچے یہ جگہ ہے جس کو تالو بولتے ہیں، یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے گوشت بڑھ گیا ہے، اور پھر میں اس کو ہاتھ سے اکھاڑتا ہوں خواب میں، اور پھر میں ٹھیک ہوتا ہوں، پھر بولنے کے قابل ہوتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، اور دوسرا میں عرض کر دیتا ہوں سانپ کا اگر ارشاد فرما دیں۔ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، صحیح۔ برا خواب ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتا، صحیح۔ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ کریں، اپنے آس پاس اطراف پر نظر رکھیں، جہاں پر نقصان کا پہلو ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ اور دوسرا تالو پر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور اس کو تو کبھی اس کا پڑھا نہیں، میں نے یاد نہیں مجھے کہ تالو کا گوشت بڑھ جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مشقت دیکھی، الجھن دیکھی، اور پھر اس کو دور کیا تو بولنا شروع کر دیے، تو یہ لب لباب ہے۔ بالکل تو ایسے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں مشکل کا انہیں سامنا کرنا پڑے، صحیح۔ اور اس کا تعلق ہو سکتا ہے ان کی گفتگو سے ہو، ان کی کمیونیکیشن سے ہو، ان کے تعلقات سے اور ان کے بات چیت سے ہو۔ تو جب کوئی ایسا بظاہر برا خواب نظر آئے تو ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس خواب کا اگر کوئی برا نتیجہ ہے تو مجھے محفوظ فرما، آمین۔ تو انشاءاللہ یہ بچے رہیں گے۔ صحیح جی، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد یاسر ہے۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے جس میں یہ ہے کہ وہ کسی رکشے میں جا رہی ہے اور سامنے کالا تالاب آ جاتا ہے، تو رکشا اس میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کا کچھ وہ دیکھتی ہیں کہ رکشا دوبارہ واپس باہر آ جاتا ہے، اور ان کے سامنے میری مرحوم دادی اور مرحوم پھپھو کھڑی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کی تعبیر بتا دیں، کیا تعبیر ہو؟ صحیح، یعنی خواب دیکھتے ہیں کہ رکشے میں جا رہی ہیں اور سامنے کالا تالاب آ جاتا ہے، رکشا اس میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر وہ ڈوبتا نہیں ہے، نکل آتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کی مرحوم دادی اور ان کی پھپھو کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ خواب ان کی والدہ نے دیکھا ہے۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ جن مرحومین کو دیکھا ہے ان کے لیے تو دعا کریں، صحیح۔ اور اصالہ ثواب کریں، اور جس نے دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خواہش اور ٹارگٹ ہے وہ پورا نہ ہو، صحیح۔ اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر کوئی اہم کام یہ کرنا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، صلاۃ الحاجات ادا کر لیں، اور اس اہم کام کو کرنے کے جو تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کریں۔ صحیح۔ انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا اور آسانی کا باعث ہوگا۔ چلیں، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی، کالز کرتے رہیں، کالز آپ کی آتی رہیں گی، ہم سلسلے میں چلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ خاص آپ کے سوالات کے لیے، آپ کی کالز کے لیے ہی ہوتا ہے، تو کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمام ہی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے۔ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں رو رہی ہوں اور میری مرحوم مامی مجھے گلے لگا کر حوصلہ دے رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہو سکتا ہے ان کا بڑا پیار بھرا، محبت بھرا تعلق رہا ہو، صحیح۔ اور ممانی کا انہوں نے کہا تو ظاہر ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے، قریبی رشتہ ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان کا تعلق رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو
وہی چیز انہوں نے خواب کے اندر دیکھی ہے. تو ایک نارمل حالات واقعات کو خواب میں دیکھنا اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. صحیح. البتہ مرحوم ہیں، ان کی ممانی فوت ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے دعا ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریں. انشاءاللہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، رحمت اور عافیت کا باعث ہوگا. صحیح. جی ایک اور خواب ہے، ایک اسلامی بھائی کا خواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت تشریف لائے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے جانا ہے، اور کافی سارے اسلامی بھائی ساتھ ہوتے ہیں، مگر ہم جب جاتے ہیں تو امیر سنت کہتے ہیں کہ آج ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے، تو آج ہم ایک دعا یاد کر لیتے ہیں. اور وہ دعا وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں وہ پڑھ رہے تھے، مگر مجھے وہ عربی میں یاد نہیں رہی. اور وہ دعا کچھ اس طرح تھی کہ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے آسمانی اور دنیاوی اولاد عطا فرما. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی کیا خاص تعبیر ہوگی؟ دیکھیں آسمانی اولاد کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح. اولاد تو دنیا میں ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. نہ آسمان سے آتی ہے نہ آسمانی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو اب خواب ہے، خواب کے اندر الفاظ اور مفہوم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایسا ہی. تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. البتہ امیر علیہ سنت چونکہ فجر میں بالکل جگانے کے لیے ترغیب ارشاد فرماتے رہتے ہیں، تو لگتا ہے ایسے کہ ان کا دینی مول سے تعلق ہوگا، امیر علیہ سنت سے بھی تعلق ہوگا، محبت ہوگی. تو وہی منظر نیکی کی دعوت کا انہوں نے خواب میں دیکھا. تو ہمارے دینی ماحول میں فجر میں جگانے کو صدائے مدینہ لگانا کہتے ہیں، اور لوگوں کو اٹھاتے بھی ہیں. ماشاءاللہ ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے جگاتے ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. امیر علیہ سنت کی بات چلی ہے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور اسی فجر کے تعلق سے. کراچی کی ایک بہت بڑی سماجی شخصیت تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑا نام تھا ان کا. تو بظاہر یوں دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ یا آنا جانا ایسا سلسلہ نہیں تھا. وہ اپنا کام کرتے تھے، سماجی ورکر بھی تھے اور بزنس مین تھے. صحیح. تو کسی جگہ پر ملاقات ہوئی تو داڑھی تھی ان کی، تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، مجمع تھا، ان کے سامنے وہ اسپیچ کر رہے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو داڑھی کا تحفہ ہے مجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم. تو کہنے لگے آپ کو بھی حیرت ہوگی اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں باقاعدہ ایک ماڈرن نوجوان تھا، جیسا کہ معاشرے میں ہوتے ہیں. صحیح. اور کھارا در میٹھا در اس علاقے میں کہیں ان کی رہائش تھی. تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ راستے میں کھڑا تھا تو امیر علیہ سنت کا وہاں سے گزر ہوا. یہ ارلی 80s کی بات ہے. صحیح. صحیح. 83 84 کے آس پاس کی بات ہوگی. صحیح. تو امیر سنت نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ فجر میں نظر نہیں آتے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اٹھانے آ جایا کروں. تو کہنے لگے میں نوجوان تھا، میں نے کہا ایک مولانا ہے فجر کے لیے کہہ رہا ہے، ہاں کہہ دیتے ہیں، اس نے کون سا آنا ہے، یا کون ایسا ہوگا کہ جو فجر کے لیے کسی کو اٹھانے آتا ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا. تو امیر علیہ سنت نے میرا ایڈریس وغیرہ سمجھ لیا. کہ بات آئی گئی ہوگی، میں بھی چلا گیا. تو اگلی صبح جیسے فجر کا ٹائم ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر نکلا تو امیر علیہ سنت کھڑے تھے. صحیح. اور فرمانے لگے کہ آپ نے کہا تھا نماز کے لیے چلنا ہے تو چلیے. کہنے لگے مجھے تو حیرت ہوئی کہ ایسا بھی ممکن ہے. تو بہرحال میں چل پڑا. تو کہنے لگے کہ بس وہ دن تھا میں نمازی بنا. امیر علیہ سنت کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، محبت ہوئی. میں نے پھر داڑھی شریف سجائی، اور آج جو بھی مذہبی طور پر میں کر پاتا ہوں یا میرے اندر جو بھی دینی خدمت کے تعلق سے جو بھی چیز ہے، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ امیر علیہ سنت کا 20-25 سال پہلے اس طرح سے فجر میں جگانے کے لیے آنا ہے. کیا بات ہے. تو یہ ایک بڑا ہی شاندار کام ہے، امیر علیہ سنت کی بڑی خواہش ہے. اسی لیے دعوت اسلامی سے متعلق جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں انہیں یہ ترغیب دی جاتی ہے. تو ناظرین کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کریں. خود تو نماز پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے، اس سے تو آپ بری ذمہ ہو ہی نہیں سکتے. جس پر بھی فرض ہے اس کو پڑھنی ہے. اور کیا خوب ہو کہ خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو ترغیب دیں. اور اگر مسجد جاتے ہوئے کسی ایک کو جگا لیں. آج کل چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو پہلے تو فزیکل ہی جایا جاتا تھا. بالکل. اور جب تک جائیں گے نہیں تو جگائیں گے کیسے. تو اب کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیجیٹل گویا کے صدائے مدینہ لگاتے ہیں کہ آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ بھائی
آپ مجھے کال کر لیجئے گا، اگر میری الارم پہ آنکھ نہ کھلی، میں نظر نہ آیا تو وہ اٹھتے ہیں اور کالز کر دیتے ہیں، میسیج کر دیتے ہیں. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو اختیار کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال ایک بڑا اچھا عمل ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے بطور خاص انہیں چاہیے کہ اس دینی کام پہ ضرور کوشش کریں، بقیہ پر بھی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بکری کا گوشت کھانے کی تعبیر بتا دیں. بکرے کا مبارک ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے. صحیح. اور جس نے خواب دیکھا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے کاروبار کے، نوکری کے کچھ مسائل ہیں، تو اللہ پاک ان مسائل کو آسان فرمائے گا، حل فرمائے گا. تو پازیٹیو ہے، اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے رزق کے حصول کے لیے جو بھی جائز کوشش ہے وہ ضرور کرتے رہیں. صحیح. جی ٹھیک ہو گیا. کالز بھی ہمارے پاس ریڈی ہیں، انشاءاللہ کالز کو بھی لے لیتے ہیں. تو کالز کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے رہیں. جی کال دیجئے گا. خواب دیکھا ہے، اس کے حوالے سے اس کی تعبیر جاننی تھی، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے گا. خواب یہ ہے کہ ایک نومولود بچے کو دیکھا ہے خواب میں اور اس کو گود میں لیا ہے. مطلب ایسا ہے کہ وہ بچہ ہمارا اپنا ہی ہے اور اس کی خوشی بھی کافی زیادہ ہوئی ہے ہمیں نا. صحیح. نومولود بچے کو دیکھا ہے اور ایسا لگتا ہے ان کو کہ یہ ان کا اپنا ہی ہے، تو اس کی کیا خاص تعبیر ہے کوئی؟ دیکھیے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اسے اولاد کی طلب ہے صحیح. تو وہ اس طرح کا خواب نارملی دیکھ سکتا ہے نا، لوگ صحیح. دیکھتے ہیں. اولاد کی طلب ہے اور وہی خواب میں انہوں نے دیکھا تو یہ اچھی فعال ہوتی ہے. اللہ پاک اولاد سے نوازے گا اور ایک خواہش بھی اور خیال کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو اچھا خواب ہے، ایک نارمل خواہش ہے جو تقریباً ہر شخص کرتا ہی ہے. اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی. بالکل. تو اگر یہ شادی شدہ ہیں اور اولاد کے طلبگار ہیں اور یہ خواب دیکھا ہے تو اسے پازیٹیو لے، انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ پاک اس نعمت سے نوازے گا. صحیح. آمین یا رب العالمین. جی ایک اور کال دیجئے گا. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کے اندر نظر آیا ہے کہ جیسے آج 11 ربیع الاول ہے اور صبح 12 ربیع الاول ہے اور رات کو میں رو رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور میں دل سے محبت سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے ربیع الاول بھی عطا کری ہے، اور میں دل سے محبت سے اللہ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اگر ان دنوں دیکھی ہے تو یوں تو خلاف واقع ہے، بالکل. کہ نہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نہ 11 تاریخ ہے. لیکن ظاہر ربیع الاول زندگی میں بہت مرتبہ آئی اور جو بھی اہل محبت ہوتے ہیں انہیں اس دن کا انتظار رہتا ہے. اور ماضی کی وہ چیز کہ جس سے انسان کو محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ خواب میں نظر آتا رہتا ہے. اور یہ ایک نارمل چیز ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، بس ایک خیال ہے آپ کا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں نعتیہ کلام سنتے رہتے ہوں اور سوچتے رہتے ہوں تو وہ گمان آپ کے خواب میں نظر آیا. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں زندگی میں بار بار محبت کے ساتھ یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جی میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے پاس سوال ہیں. یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت جاوید ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کشمیر سے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں نے کافی مرتبہ فجر میں جب میں سوتی ہوں تو میں خواب دیکھتی ہوں کہ خواب میں عجیب سانپ ہیں جو اڑ رہے ہوتے ہیں، اور میں ایسی جگہ ہوتی ہوں جہاں صرف سانپ ہی ہوتے ہیں، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ اب تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. پھر میرے والد صاحب آتے ہیں اور وہاں سے مجھے باہر نکالتے ہیں، اور اس کی یعنی جب باہر نکالتے ہیں تو اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کی کوئی خاص تعبیر؟ کچھ خاص تو نہیں، دشمن اور برے شخص کی علامت ہوتی ہے. صحیح. اور سانپوں میں گھرا ہوا ہونا یہ کسی ایسی سچویشن کا شکار ہونے کی علامت ہے کہ جو ان کے لیے آزمائش کا باعث ہو سکتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، والد صاحب کے لیے بھی عافیت کی دعا کریں. صحیح. اور خاص طور پر کوئی اہم کام اگر یہ کرنا چاہ رہی ہیں ان دنوں تو کانشیس ہو کے کریں، اہتمام کے ساتھ کریں اور کچھ صدقہ کر کے پھر اس کو کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. صحیح.
ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں شیر اور ہرن کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ شیر کا دیکھنا کسی طاقتور جنگجو صاحب منصب شخص کی علامت ہوتی ہے، اس سے واسطہ پڑھنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہرن کا دیکھنا ایک حلال جانور ہے اور بڑا لذیذ جانور ہے، بعض لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس کو گوشت کو کھاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی پازیٹیو ہے، صحیح۔ تو ہو سکتا ہے انہیں کسی بڑے شخص سے واسطہ پڑے۔ ہوتا ہے زندگی میں ہم کچھ کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کے دوران یا ان کاموں کے نتیجے میں ہمیں کسی بڑے شخص کے ساتھ واسطہ پڑے۔ اب اگر شیر حملہ آور ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو خواب دیکھنے والے کو کانشیس ہونا چاہیے، تھوڑا محتاط ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کا معاملہ دیکھے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اگر شیر پر یہ قابو پاتا ہے، شیر کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، تو خواب دیکھنے والا اپنی کمیونٹی میں، اپنے لوگوں میں سرداری حاصل کرے گا، اس کو منصب نصیب ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کی عزت میں، احترام میں اضافہ ہوگا۔ تو اب یہ انہوں نے کس کیفیت میں دیکھا یہ غور کر لیں۔ باقی شیر کا دیکھنا ایک جنگجو، طاقتور اور صاحب منصب بڑے شخص کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہرن کو بھی دیکھا ہے۔ جی وہ میں نے عرض کیا نا، پازیٹیو ہے صحیح، اور نعمت کی، رزق کی علامت ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور خواب ہے، ام ہاشم ہیں اکاڑا سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شخص کو ذبح کوئی کر رہا ہے، اس کی کیا خاص تعبیر ہو؟ دیکھیے کسی کو ذبح کرنا یہ ظلم کرنے کی علامت ہوتی ہے، تو جو کر رہا ہے اسے چاہیے کہ یہ غور کرے کہ کہیں میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ اگر ظلم میں مبتلا اپنے آپ کو محسوس کرے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھا تو انہوں نے، اب جس کے بارے میں دیکھا ہے اسے کیسے پتہ لگے گا؟ صحیح، تو جب تک اس کو بتایا نہیں جائے گا تو معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس میں خواب دیکھنے والے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا اس شخص سے تعلق کیسا ہے۔ ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے، یعنی کہ اس کو ہم یقینی علم تو نہیں کہہ سکتے، پاسبلٹی ہے۔ تو اگر ایسا تعلق ہے، اسے نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے، اسے کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، اور واقعی اگر وہ کسی ظلم میں مبتلا ہے تو اس سے بچانے کی اگر کوشش خواب دیکھنے والا کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے لیے دعا کر دے۔ یعنی کہ فتنے میں اگر مبتلا ہونے کا خوف ہے تو پھر نہ کرنا بہتر ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پھر حسب حال اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کو ظلم سے محفوظ فرمائے۔ صحیح، آمین۔ حضور دعا کی بات کی آپ نے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ماہ اپریل ماہ اجتماع منا رہی ہے، اور الحمدللہ عز و جل کئی تعداد ایسی ہیں کہ جن کو میں خود جانتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں جانے کی برکت سے، الحمدللہ وہاں دعا کرنے کی برکت سے کافی کام ہمارے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا فرمائیں گے حضور؟ اور میں بھی نیت کرتا ہوں، میں تو ہر ہفتے شرکت کی نیت ہوتی ہے اور اس ہفتے بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شرکت کروں گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعوت اسلامی اتنا بڑا ایونٹ بنا رہی ہے کہ ماہ اپریل ماہ اجتماع، اور ہر جگہ یہ تحریک چل رہی ہے، کیا فرمائیں گے ناظرین کو؟ جی ماشاءاللہ، ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہفتہ وار جو اجتماع ہے اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ جو دعوت اسلامی کی جب ابتدا ہوئی تو اولاً جن کاموں کی بنیاد رکھی گئی تو ان کے اندر ایک ہفتہ وار اجتماع ہے۔ بالکل۔ تو آج بھی یہ جاری ہے، تو ہم اس مہینے میں بطور خاص اس کو پروموٹ کریں، اس کی دعوت کو عام کریں۔ ہمارے وہ ناظرین کے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے، ایک تعداد ہوگی کہ سستی کا شکار ہو گئے، مصروف ہو گئے، گھر تبدیل ہو گیا، دوست بدل گیا، جس کے ساتھ جاتے تھے اب وہ نہ رہا، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا وہاں پر گئے تھے، کچھ پرابلم ہو گیا تھا، اس وجہ سے جانا چھوڑ دیا، تو کوئی بھی ایک ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے تو سمجھیے کہ آپ بہت بڑی محرومی کا شکار ہیں۔ کیونکہ اجتماع ہے کیا؟ تلاوت سننے کی سعادت ملے گی، ثواب کا کام، نعت سنیں گے، کیا ہی بات ہے، پھر بیان سنیں گے، نیکی کی دعوت، علم دین، اب اس میں جس موضوع پر بیان ہے اس موضوع پر آپ کی تربیت ہوگی، اور کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں
کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے میں کامیاب ہوئے کسی مبلغ کا بیان سن کر. ایسے ہی. تو بیان کے فائدے تو بے شمار ہیں. پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ماشاءاللہ، جب درجنوں سینکڑوں یا ہزاروں مسلمان مل کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا منظر ہی بڑا زبردست ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، اور جہاں پر مسلمان مل کر دعا کرتے ہیں تو اکیلے دعا کے مقابلے میں بعض ایسی برکتیں ہیں جو اجتماعی دعا کے اندر ہوتی ہیں. بالکل. خاص اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا مقبول بندہ دعا کے اندر شامل ہو کہ اللہ پاک اس کی آمین کے صدقے ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا بھی کام ہو جائے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہوا عام سا شخص ہے اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. بالکل. تو دعا ایک زبردست سیگمنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے اجتماع میں. ایسے ہی. پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کا ایک اپنا لطف ہے. پھر سب تو نہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو خوش قسمت ہیں، وہ رات کو رکتے ہیں مسجد کے اندر، وقت گزارتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، پھر فجر ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حلقہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اشراق چاشت پر یہ اجتماع ختم ہوتا ہے. تو یہ پورا یوں سمجھیے کہ ایک شیڈیول ہے، اور ہفتے میں ایک رات اللہ کے گھر میں گزارنا یہ ہمیں سعادت مل سکتی ہے. تو اس کی ترغیب ہے. تو جو ناظرین پہلے نہیں جاتے تھے اب وہ جانے کی نیت کریں، اور اگر ایسے ناظرین ہیں کہ جو آج تک ایک بار بھی نہیں گئے تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم ایک بار تو جائیں. آپ میری دعوت پر جا کر ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے کہ یار زندگی میں بہت دیر کر دی، بہت پہلے مجھے یہاں آ جانا چاہیے تھا. بالکل ایسے. اور اس کے مناظر آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کی جو پہلی نشست ہوتی ہے تو وہ آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں، رات میں لائیو ہوتا ہے مختلف جگہوں سے. لیکن بہت سارے سیگمنٹس ہیں ظاہر ہے کہ وہ لائیو نہیں ہوتے، وہ آپ فزیکل جہاں پر اجتماع ہوتا ہے وہاں جائیں گے تو آپ اس کے اندر شریک ہو سکیں گے. تو شرکت کیجیے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی بدھ والے دن یہ ہوتا ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ علاقوں کے اندر ہوتا ہے. ظاہر ہے خواتین نے مسجد میں تو نہیں آنا، تو وہ کسی مقام پر خواتین جمع ہوتی ہیں اور ان کا اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. وہ خواتین ہی بیان کرتی ہیں، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں، اور اسلامی بھائی جو ہے وہ جہاں مدنی مراکز ہیں یا جہاں پر اجتماع ہوتا ہے وہاں پر شرکت کریں اور اس دعوت کو عام کریں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اس نیکی کے کام میں شامل ہونے اور اس کی دعوت کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضور، ایک تعداد ہمارے پاس وہ ہے کہ جو صدیوں سے آ رہی ہے اجتماع میں، یعنی چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کئی سالوں سے آ رہے ہیں اور وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ان کا کوئی ہفتہ مس نہیں ہوتا. اور ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتاتے بھی ہیں کہ حضور میرا یہ جو اجتماع ہے نا یہی دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بنا ہے، یہی توبہ کا سبب بنا ہے. میں ایسا تھا اور میں ایسا ہو گیا، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی سج گئی، امامہ نہیں تھا، امامہ آ گیا، اور یہ صرف اجتماع کی برکت سے. میں چاہوں گا کیا آپ بھی ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ماحول میں آئے ہیں؟ نہیں، میرا یہ سبب تو نہیں تھا، چونکہ میرے والد صاحب دینی ماحول سے وابستہ تھے. صحیح. تو میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں دینی ماحول تھا. کیا بات ہے، البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 3-4 سال سے ہفتہ وار اجتماع میں جا رہا ہوں. کیا بات ہے. جب میری ایج تھی کہ بہت چھوٹا تھا جب سے جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن بیچ میں چھٹیاں ہوئی ہوں گی. لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو ایک تعداد ایسی بھی ہے جو بچپن سے ہی جب سے انہوں نے آنکھ کھولی تو دینی ماحول میں ہیں. صحیح. تو مطلب ہزاروں اجتماعات میں شرکت کی ہوگی. ظاہر ہے میں جس ایج کے حصے میں ہوں تو سینکڑوں کی تعداد تو کم از کم بنی ہوگی. بالکل ایسے. تو بہرحال اس کی برکتیں بہت ہیں. ایک گمراہ شخص تھا جو بد مذہبوں کے ہاتھ تھا، ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا کہ جن کے عقائد و نظریات اسلامی کے لیے درست نہیں ہیں. صحیح. تو اسے کسی نے دعوت دی، وہ آیا اجتماع میں، اس کو بڑا مزہ آیا. ذکر اور دعا کا جو سیگمنٹ ہے نا خاص طور پر، بالکل اسے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ ایک بڑا منفرد سا بڑا مزیدار سا ایک کام ہے. اس نے کہا دوبارہ بھی آؤں گا. دوبارہ آیا. پھر ملتان اجتماع میں وہ آیا جن دنوں ملتان اجتماع ہوتا تھا ہمارا سالانہ. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوا اور اس نے اپنے برے اور گمراہ کن عقائد سے توبہ کی، عقائد کی درستی ہوئی. صحیح. پھر اس نے اپنے سب گھر والوں کے عقائد و نظریات کو درست کیا، جو بھی خرابی تھی وہ دور ہوئی. پھر وہ درس نظامی کرنے لگ گیا
اور پوری درس نظامی کر کے عالم دین بنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو دیکھیے ایک وہ شخص کہ جو عقائد کے اعتبار سے گمراہی کا شکار تھا، نہ صرف اس گمراہی سے اس نے توبہ کی بلکہ ماشاءاللہ امام شریف سجاتا ہے، عالم بن گیا. تو اب دیکھیے کیا بات. کتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ بالکل پیدا ہوئی. اور ایک تعداد ہوگی ہمارے ناظرین میں سے کہ جنہوں نے اس طرح کے واقعات آس پاس دیکھے ہوں گے. تو اتنی بڑی تبدیلی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. حضور امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا ویڈیو کلپ بھی ریڈی ہے، آپ نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. جی چلائیے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منا رہی ہے. تمام عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں اسلامی بہنیں یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ اپنے اجتماعات میں. تو اب یہ کہ جو نہیں آتے، چھٹیاں کر گئے، سست پڑ گئے، ان کو منا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کے اجتماع کے لیے تیار کرنا ہے. اور دیگر جو اسلامی بھائی کبھی نہیں آتے ان کو بھی لانا ہے. اب یہ کہ سب کے سب اسلامی بھائی مبلغین، معلمین، مدرسین یہ سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں کہ ہفتہ وار اجتماع، کیونکہ کتنے مدرسین ملیں گے، مدنی اسلامی بھائی ملیں گے جنہوں نے درس نظامی کی، وہ آئے اجتماع کے ذریعے جامعۃ المدینہ میں ہوں گے. تو اس طرح سب مل کے دعوت اسلامی کے اس 1426 کے ماہ اپریل کے ماہ اجتماع کو بھرپور طریقے پر بس اٹھا لیں، اس کو ایک دم اٹھا لیں اور ہماری مسجدیں، مراکز سب بھر جائیں ہفتہ وار اجتماع سے. تو انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے اس سے، اور بے شمار نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، اور سنتوں کی پابندیوں کی دھوم مچ جائے گی اور ہر طرف سنتوں کی بہاریں آتی رہیں گی انشاءاللہ. یا اللہ پاک جو ماہ اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منائے، چاہے وہ خود آئے، دوسروں کو لائے، عیسائی بہنیں دوسریوں کو لائیں، خود بھی آئیں، اور جو گاڑیاں بھر کے، جو قافلے بنا کر، جو جس طرح بھی آتے ہیں، جو اس میں جس طرح بھی حصہ لیں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا جب تک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین 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 یا رب العالمین. تو ماہ اپریل ماہ اجتماع منانا ہے اور خود بھی آنا ہے اور اسلامی بھائیوں کو بھی لے کر آنا ہے. سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں. کالز بھی کرتے رہیں. جی کال بھی ریڈی ہے، کال دیجئے گا. یہ والدین وغیرہ جو ہے نا خواب میں نہیں آ رہے، اس کا کیا عمل کرنا چاہیے؟ والدین بہن بھائی جو وفات پا چکے ہیں وہ خواب میں نہیں آ رہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ وہ پڑھیں، وہ خواب میں آئیں. بعض کہتے ہیں کہ خواب میں آ رہے ہیں، اس کا کیا حل ہے یہ بتائیں. یہ فرما رہے ہیں کہ خواب میں نہیں آ رہے ہیں، اس کا کیا حل ہے یا وظیفہ، اس حوالے سے بتائیں. ہاں جی، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحیح. یعنی خواب میں آئیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کوئی خاص نہیں ہوتی، بس ایک تجسس کہہ لیں بالکل. یا ایک خواہش کہہ لیں. صحیح. اچھا ناجائز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز خواہش ہے، ایک محبت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ اپنے ایک تمنا ہوتی ماں باپ کو دیکھے. تو اب اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی آپ حرص نہ کریں. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا تو خواب پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے نا. صحیح. اب اللہ نہ کرے کسی بری کیفیت میں دیکھا تو اب آپ بتائیے کہ آپ پر کیا گزرے گی. صحیح بالکل ایسا. اور اس کا آپ کے دل و دماغ پر امپیکٹ کتنا عجیب ہوگا. ابھی نظر نہیں آ رہے نا، تو صرف اتنا نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نہیں ہے، بالکل. لیکن اگر خواب میں دیکھا اور اچھی حالت میں نہ دیکھا تو ذہن پر کتنا بڑا بوجھ ہوگا اور خامخواہ جو ہے وہ کتنا ایک آزمائش کا آپ شکار ہو سکتے ہیں نا. تو اس کی حرص نہیں کرنی چاہیے. ہاں خود بخود خواب میں نظر آ گئے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فعال ہی لی جائے گی کہ انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گے. لیکن عموماً جو ہے نا لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحیح. اور ضروری نہیں کہ ان کو جس حالت میں دیکھا ہے وہ بری ہی ہو، اس کا پازیٹیو کوئی پہلو ہو سکتا ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو فوت شدہ کو دیکھنے کی کیفیت ہے، حالت ہے، یہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ دشوار ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. میں نے کوئی وظیفہ پڑھا نہیں ہے کہ خواب میں دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں.
تو ایک تمنا اور خواہش کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے، لیکن اس کے اندر یہ ضرور اگر دعا میں شامل کر لیں گے تو بہتر ہوگا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا، لیکن ایک ویسے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہی ہے تو یوں دعا کریں کہ یا اللہ اگر میرے ماں باپ اچھی حالت میں ہیں اور ان کی اچھی کیفیت ہے تو مجھے اچھی کیفیت میں ان کو خواب میں دکھا، بس اتنا یوں دعا کرے تو، اور امید اچھی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سب کے ماں باپ جو بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اور اچھی حالت اور کیفیت میں ہوں، بلکہ ہر مسلمان جو بھی دنیا سے چلا گیا اللہ پاک ان کے حق میں بھی ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے۔ لیکن اس کی حرص کرنا جو ہے اس کی کوئی خاص لاجیکل مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آمین یا رب العالمین۔ جی کال دیجیے گا۔ محمد حسن رضا ہاشمی گوجرا سے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری داڑھی کے بال جھڑ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی داڑھی کے بال کا جھڑنا دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ دیکھیے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ واقعی داڑھی ہے صحیح، اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ایسا میٹر ہے پھر تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالوں کا جھڑنا یہ پازیٹیو نہیں ہوتا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور خاص کر اپنی سنتوں پر غور کریں کہ اپنی جو زندگی ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، اگر کہیں پر کوئی کمی ہے کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ داڑھی کا نہ ہونا یعنی حقیقت میں داڑھی ہے اور خواب میں بغیر داڑھی کے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، شریعت سے روح گردانی کی یہ علامت ہوتی ہے، اور بالوں کا جھڑنا یہ بھی پازیٹیو سائن نہیں ہوتا۔ تو اپنا خود احتسابی کرنے کی طرف توجہ کریں، اور اگر کہیں پر آپ فرائض میں واجبات میں کمی محسوس کرتے ہیں یا کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح، چلیں اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی کال دیجیے گا۔ میری والدہ کو خواب آیا صبح کے ٹائم پہ نا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہی ہیں۔ جی عمرے پر جا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہے، کیا بات، مبارک سفر دیکھنا اللہ پاک حقیقت میں بھی نصیب فرمائے، اچھا سائن ہے، انشاءاللہ حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی۔ جن لوگوں کو مکہ پاک مدینہ پاک سے محبت اور حاضری کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے انہیں اس طرح کے خواب عموماً نظر بھی آتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، انشاءاللہ ضرور حاضری نصیب ہوگی۔ صحیح، جی ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا خوابوں کی تعبیر سلسلے میں یہ سوال ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دیگر افراد کے سنگ کسی مردے کو قبر میں اتار رہا ہوں، تو یہ خواب دیکھا ہے، برکہ میں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ مردے کو خواب میں قبر میں اتار رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ ہو سکتا ہے سعید بھائی نے کوئی تدفین کی ہو پچھلے دنوں اور وہی منظر انہوں نے دیکھا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی کی راز کی بات کو چھپانے کی یہ علامت ہے۔ صحیح، یعنی تدفین کرنا یہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی راز کی بات کو چھپا رہے ہیں، کیا بات، جو کہ اچھی بات ہے، بالکل یعنی پازیٹیو ہے۔ اگر کسی کی بات آپ تک پہنچ گئی، معلوم ہو گئی اور وہ ایسی بات ہے جو چھپانی چاہیے تو اسے چھپانا ہی انسب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوگا، کیونکہ مسلمان کی راز کی بات کو کسی کے سامنے بلا اجازت شرعی ظاہر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے اور اس طرح کا خواب وہ دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور ظاہری اعتبار سے اپنے احوال پہ غور بھی کرتا رہے۔ صحیح، اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، امید ہے کہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو ناراض نہ ہوئیے گا، نیکسٹ سلسلے میں کال کر لیجئے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر